बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा ने आज एक बड़ी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के कुछ अफराद, अदारों से मुंसलिक कुछ अफराद का जिक्र किया है और उनमें साकिब निसार साहब हैं जिनकी ऑडियो लीक हो चुकी है और वो उसके ऊपर उसकी तरदीद कर रहे हैं और किसी अदालत में जाने के लिए तैयार नहीं है। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो अदारों को भी कह रही हैं, अदारों से मुराद सिर्फ अदलिया से है कि वो अपने चेहरे पर लगा जो दाग है वो धोएं, इसका नोटिस लें। अगर वो और या फिर साकिब निसार साहब वो ख़ुद आएँ और बताएं कि वो किन के कहने के ऊपर ये सारे काम करते हैं। नवाज शरीफ साहब को किस तरह उन्होंने सज़ा दी, मुझे किस तरह सज़ा दी और किसके कहने के ऊपर दी। तो फिर उन्होंने कहा जी कि कुछ टीवी चैनल्स हैं वो अपनी तरफ से ऑडिट कर रहे हैं उस ऑडियो का, हालांकि उनके पास एक्सपर्टी तो नहीं है, और फिर वो जो जुमले आगे पीछे करके वो कुछ बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। इदारा वहाँ पर मौजूद है, वो जो गैरियट डिस्कवरी है, जो फैक्ट फोकस वालों ने जिनसे सर्टिफिकेट लिया है या जिन्होंने ये वाली ऑडियो एग्जामिन की है, वो कहते हैं, मरीम साहबा ने भी कहा कि जी कि वो अहमद नूरानी कह रहा है कि जी कि मेरा भी आजकल हाथ तंग है, तो ARY जो यहाँ पर बड़ियाँ श्वैं शोखियाँ मार रहा है, तो वो लंदन में जाके अपने इसको चलाए ज़रा वीडियो को और कहे कि ये जाली है ये ऑडियो को, तो फिर उसके बाद हो सकता है कि मेरे कुछ 2 साल का ख़र्चा निकल आए। तो मतलब ये कि मरीम नवाज़ साहिबा की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कुछ अदारों को, बल्कि 2 अदारों को, पाकिस्तान की अदलिया को, और ये पॉलिटिकली एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, ये बड़ा बारीक काम किया है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। मरीम साहिबा का ही कहेंगे क्योंकि मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो थे वो पाकिस्तान के 2 अफराद को लेके अदारों का जब जिक्र करते थे, अदारों का जिक्र जब वो आज भी उन्होंने वो वाली बात की कि जी जनरल फैज़ साहब तो खैर उनके हिस्ट्री है कि वो उनके ख़िलाफ़ अदालत तक गई हैं और उनका नाम लिया है और उनका कि मेरे कभी इल्ज़ामात की उन्होंने बराह रास्त कभी तरदीद नहीं की। तो वो कहती हैं कि शौकत सिद्दीकी साहब के भी फ़ैसले होने चाहिए और हमारे भी होने चाहिए। ये जो 5 शहादतें आ चुकी हैं, और जनरल फैज़ का जो उन्होंने जिक्र किया वो उन्होंने इदारे से बिल्कुल अलहदा कर दिया। पहले तो होता था कि जी के नवाज शरीफ को हटाने के लिए साजिशें की गई, ये है वो है, अब वो कह रही हैं और मरीम कह रही हैं। और आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जनरल फैज़ साहब का भी नाम लिया करते थे, जनरल बायो साहब के भी नाम लिया करते थे। मरीम साहबा ने कभी नाम तो नहीं लिया था, लेकिन इस्तारे उनके सारे के सारे पूरे के पूरे उधर जाया करते थे। तो आज वो इंसाफ मांगते हुए और यानी लोगों को झंझोड़ते हुए जब ये जिक्र करनी थी, तो फिर उन्होंने इन दोनों अफराद की ज़ात तक चीज़ों को रखा। उन्होंने कहा कि जी के वो कि जब सवाल हुआ कि जी के जो मौजूदा DGISI हैं वो क्या न्यूट्रल हैं, तो उन्होंने कहा कि उम्मीद तो मेरी यही है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह फैज़ साहब ने जो कुछ तबाही की वो उन्होंने ख़ुद की और उसके पीछे वो अकेले ही थे, मतलब अदारे का कोई उसमें अमल दखल नहीं था और बाकी उन्होंने किसी और बल्कि सबको बेल आउट कर दिया। और जो कह लें कि यानी कि ये जो कुछ चला, जो कुछ हुआ, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो थी वो जनरल फैज़ साहब की मंशा थी, उनकी मर्ज़ी थी। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि बल्कि बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि ये जनरल फैज़ साहब तो एक तसलसल का एक हिस्सा थे। उससे पहले ज़हीरुल इस्लाम साहब ने धरने करवाए, अच्छा वो भी क्या उनकी अपनी सोच थी। मरीम साहिबा को से पता नहीं ये क्यों नहीं सवाल किया गया वहाँ पर। फिर उससे पहले जनरल शुजा पाशा साहब जो थे वो जो उन्होंने ये लाहौर वाला जलसा करवाया और फिर जिस तरह करके उन्होंने भी सारे काम किए, यानी कि एक पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की, और फिर वो जो सरेआम बातें किया करते थे, क्या वो भी उन्हीं की सोच थी? तो लेकिन बहरहाल वो शायद कोई रास्ता निकाल रही हैं, आगे बढ़ने का रास्ता है। ज़ाहिर है कि पॉलिटिक्स जो है वो किसी जामद चीज़ का नाम नहीं है, ये एक जारी अमल का नाम है। तो वो अभी उनकी जो इनकलाबी सोच थी या जिस तरह करके वो आड़े हाथों से लिया करती थी, तो उस तरह से अब वो नहीं ले रही। और वो कह रही हैं कि जी कि जब इस तरह के लोग जब गलत कार्रवाइयाँ करते हैं, जनरल फैज़ साहब का नाम लेके उन्होंने कहा, तो वो फिर अपने इदारे के पीछे छुपते हैं और फिर इदारा भी बदनाम होता है। तो मतलब ये कि फिर अगेन वो बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने ये बावर करवाने की कोशिश की
کہ یہ جتنی سازشیں تیار کی گئی تھیں یہ جنرل فیض صاحب کی ہی مرہون منت تھی، یا انہی کی ذہن نارسا کی پیداوار تھی، یا انہی کے ذہن کی شاہکار تھی ساری کی ساری سازشیں، اور جو بطور ادارہ ہے ISI وہ اس کو استعمال کیا گیا۔ یہی المیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان افراد کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو یہ اداروں کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں، اور پھر یوں لگتا ہے کہ جی کہ اداروں کے ساتھ کوئی برا بھلا کیا جا رہا ہے یا ان کو غلط کہا جا رہا ہے۔ تو اچھا، اب یہ بھی ایک علیحدہ سے بات ہے کہ اس کا علاج بھی پھر ہونا چاہیے نا کوئی۔ یہ مریم صاحبہ کے پاس علاج یا نہ انہوں نے بتایا، نہ ان کے پاس کوئی ہے، نہ کوئی تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ تھا تو صحیح، وہ کہتے تھے کہ جی کہ سب کو پابند قانون کا کریں گے، لیکن اب وہ اس طرح کی بات انہوں نے نہیں کہی۔ اسی طرح وہ جب ذکر تھا جناب ثاقب نثار صاحب کا، ان سے وہ تھوڑا سا آگے بڑھی، انہوں نے کہا کہ جی عدلیہ کچھ 3-4 گروہوں افراد کے گروہ کا نام نہیں ہے، اور وہ حوالہ ان کا تھا، یا مطلب کہ پاناما کیس میں وہ جن ججوں نے جتنا ایکٹیویزم شو کیا تھا، راتوں کو عدالتیں، ہیرے تلاش کرنا، JIT بنانا، اور پھر بڑا انہوں نے اس کے اوپر بھی بڑی لمبی چوڑی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ کس طرح ایک 18ویں اسکیل کے افسر کے سامنے، ایک بریگیڈیئر کے سامنے وزیر اعظم کو بٹھا دیا گیا سامنے، اور بٹھایا اگر تو، یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ اگر تو کوئی واقعی بات ہوتی تو سمجھ بھی آتی ہے، لیکن یہ تو سارا کچھ فیبریکیٹ کیا گیا تھا، تیار کیا گیا تھا، ایک بنتر چال چلی گئی تھی، سازش تیار کی گئی تھی اور گھیرا گیا تھا، سکیم بنائی گئی تھی، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہ یہ عدلیہ کے اوپر داغ ہے اور عدلیہ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ پھر ایک سوال بڑا جینوئن بنتا تھا کہ جی کہ اگر اس طرح کی بات ہے تو آپ جناب، میرا مطلب ہے کہ خود چلے جائیں عدالت میں۔ تو پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم تو موقع دے رہے ہیں عدلیہ کو کہ وہ اپنا، میرا مطلب ساکھ کو، اپنی نیک نامی کو بچانے کے لیے جو ہے وہ کوئی انیشیٹو لے، انکوائری کروائے، اور یہ جو آڈیو ہے، اور ویسے میں یہ آپ بھی شاید سوچ رہے ہو یہی کہ کتنی کھلی آفر ہے، کتنی کھلی آفر ہے کہ یہاں پر وہ بیٹھ کے نا اسل وٹ پنا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایم ہی وہ پیچو تاب کھاتے رہنا، تاولے پڑھتے رہنا، اور یعنی کہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے رہنا، کہ کبھی جناب ARY، کبھی کسی چینل، کبھی سما، ان کے ذریعے جو ہے وہ کہ نہیں جھوٹی ثابت ہو گئی ویڈیو یا آڈیو۔ تو اس یہ کرنے کے بجائے کیا بہتر نہیں ہے کہ اس کی ایک باقاعدہ انکوائری کروا لی جائے؟ اور انکوائری ظاہر ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے اوپر تو کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے، تو یہ جو گیریٹ ڈسکوری والے ہیں انہی کو طلب کر لیا جائے کہ ہاں جی یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ آپ کس طرح جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کو بالکل صحیح ویڈیو آپ نے آڈیو قرار دیا ہے۔ اور مطلب وہ ساری اس میں پھر ابھی باتیں بڑی پینڈنگ ہیں کہ جی کہ یہ ایکٹ تو نہیں کیا گیا، یہ ٹیلی فون کے اوپر تھی، یہ کیونکہ یہ تفصیلات ان کے پاس ہیں، وہ میرا خیال ہے شاید اگلی قسط میں جاری کریں احمد نورانی صاحب، کہ یہ بیسکلی جو تھا یہ کیا تھا، یعنی فون پہ بات کر رہے تھے، کس سے بات کر رہے تھے، ہدایات کون دے رہا تھا، آگے کیا تھا، اور یہ مطلب اس کی باقی جو تفصیلات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو وہ اگلی قسط آ جائے گی۔ لیکن جو ایشو ہے آج کا وہ ہے مریم صاحبہ نے جو بری کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف کر دیا ہے انہوں نے پاکستان کے ان اداروں کو جن اداروں کے اوپر ان کے اعتراضات ہوتے تھے، اور نواز شریف صاحب کے یہ اعتراض بڑے پرانے ہیں، یہ 1993 سے چلے آ رہے ہیں، اور وہ غدار کون کتاب میں انہوں نے جو انٹرویوز پر مبنی ایک کتاب ہے، سہیل وڑائچ صاحب کی تصنیف ہے، اس میں انہوں نے اسی طرح کی باتیں لکھی ہیں، یہ سپر پرائم منسٹر خود کو سمجھتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ بیسیکلی جو سوچ ایک ہے جس کی یہ خلاف باتیں کیا کرتے تھے، اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت چونکہ آن پڑا ہے جس مقام پر یہ لے کے آنا چاہتے تھے پاکستان کے اداروں کو، افراد کو، ذمہ داروں کو، شاید ان کے خیال میں وہ لوگ اس جگہ پر آ چکے ہیں جہاں پر ان کو مولڈ کیا جا سکتا ہے، جہاں پر ان سے بات کی جا سکتی ہے، جہاں سے آگے کوئی اور راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جو ہیں بڑے صاحب کا، سر جی کا نام بھی کوئی نہیں لے رہا، بطور ادارے کے کسی کو مطلب وہ ٹیز نہیں کیا جا رہا، اور کہا جا رہا ہے کہ جی کہ ادارے تو بڑے ضروری ہیں، بالکل ضروری ہیں،
اور اداروں کی تقدیس اور ان کا احترام بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ آنورڈ 2017 سے یا 2014 سے ہی آپ لگا لیں، جو کچھ ہوا ہے، جتنی پلان کیے گئے اور سکیم بنائی گئی اور پھر گھیرا گیا، گرایا گیا، پھینکا گیا، جو بھی ہے ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی جو گواہیاں آ رہی ہیں، ارشد ملک صاحب کی آئی، شوکت صدیقی صاحب کی آئی، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی، اور جسٹس رانا شمیم صاحب کی آئی، اور اب یہ آڈیو آ گئی. تو یہ سب کچھ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ایک بہت بڑی سکیم کے تحت ایک منتخب حکومت کو جو ہے وہ گرایا گیا تھا. تو اب وہ بیسکلی چاہ رہی ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ اس کے اوپر میں ریوائز تو نہیں کہنا چاہتا، بلکہ یہ کہ اس پر نظر ثانی کر لیں، یہی کہہ لیں، یا اس پر دیکھ لیں کہ جناب کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور اب آگے کیا کرنا ہے، یا اب رجوع کر لیں، اپنے ریورس کر لیں اپنے ان اقدامات کو. تو ان کے نشانے کے اوپر جو ہیں وہ جنرل فیض صاحب اب بھی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کا ٹرائل ہو اور بات جو ہے وہ کسی طرف لگے. اور ان کے نشانے کے اوپر ثاقب نثار صاحب ہیں، اور ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ بیسیکلی تو استعمال ہی ہوئے نا ان دا ادر ورڈز، کہ کون تھا جو استعمال کر رہا تھا، یہ کون تھا یہ جو ان کو کہہ رہا تھا، بتائیں. تو میرا خیال ہے بتائے گا کوئی نہیں، اور کیا بتانا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ اس میں لپیٹے میں آ رہی ہے. عدلیہ اپنا قبلہ درست کرے، اور ہمیں امید ہے کہ جو نئے ڈی جی ہیں، یہی ان کا کہنا تھا، اور سوال بڑا دو ٹوک تھا، لیکن اس کا دو ٹوک انداز میں جب ان سے کہا گیا کہ جی کہ جب سوال میں آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ کہا گیا کہ جی موجودہ ڈی جی جو ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کہ ان سے آپ کو کیا امید ہے. تو انہوں نے کہا جی اچھے کی امید ہی ہے، ان کو امید تو اچھے کی ہے امید، مگر وہ جس طرح فیض صاحب نے اپنی ذات یا اپنی طور پر جس طرح تباہ کیا چیزوں کو، اداروں کو، وہ ان کا تنہا فیصلہ تھا. یعنی کہ ISI ایز اے ادارہ یا ایز اے ڈپارٹمنٹ یا ایز ایجنسی ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ان کا جو ہیڈ تھا وہ اس کے ذہن کی ایک پیداوار تھی، اور انہوں نے ایک سازش رچائی اور اس کے ذریعے اور اپنے ادارے کو استعمال کیا. تو امید ہے کہ اب آئندہ ایسے نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر مطیع اللہ جان صاحب نے دو ٹوک کویسچن کیا کہ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جنرل فیض تنہا تھے آپ کے خلاف اور کوئی نہیں تھا. تو اس کا انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا، بات جو ہے وہ ادھر سے ادھر کر دی. تو میں اینڈ پہ آپ کو ایک ٹویٹ ہے پاکستان کے ایک مقبول صحافی اور ایک مستند صحافی جن کی خبریں جو ہیں وہ ہمیشہ درست ثابت ہوتی ہیں، بڑا زبردست رپورٹر سیرل المیڈا، انہوں نے ایک ٹویٹ فرمایا ہے. خبر نہیں ہے، یہ ان کا تجزیہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ PMLN appears to have decided a second extension for باجوہ is better than فیض becoming chief. اچھا، اب اس کا مگر تھوڑی سی سرجری کریں تو یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کس نے دینی ہے اگر ہونی ہے تو. اب کیا مطلب وہ یہ کہنے کے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہو کہ نون لیگ جو ہے وہ تیار ہے کہ اگر عمران خان صاحب ایکسٹینشن دینا چاہیں باجوہ صاحب کو تو دے لیں، کیونکہ فیض صاحب جو ہیں وہ چیف نہیں پھر بنیں گے، کیونکہ ان کی عمر 64 سال ابھی نہیں ہوئی اور نئے قانون کے مطابق 64 سال ہے. تو مریم نواز صاحبہ کی آج کی جو تقریر مطلب پریس کانفرنس میں جو ان کی گفتگو ہے وہ سنیں، جس طرح کر کے انہوں نے مطلب ہاتھ بچا کے چلی ہیں اور صرف دو پرسنالٹیز کے اوپر فوکس رکھا ہے، باجوہ صاحب فیض صاحب اور ثاقب نثار صاحب. تو اس سے یہ بات ٹھیک لگتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسٹینشن مل رہی ہے کہ نہیں، میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ نرم گوشہ موجود ہے، کہیں نہ کہیں تگڑم چل رہی ہے، کوئی اٹی سٹی لگی ہوئی ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ اپنا راستہ بنا رہی ہے. ہماری خواہش تو یہ ہے کہ یہ جو بھی راستہ بنے وہ سیاستدان جو ہیں وہ عوام کے تعاون اور عوام کے بلبوتے کے اوپر راستے بنائیں جو بنانے ہیں. یہ ہماری خواہش ہے، مطلب بطور ایک جمہوریت پسند، دستور پسند ایک پاکستانی کی، کہ اس طرح جو پاور کوریڈورز ہیں یا جو پاور پالیٹکس کے جو مین پلیئرز ہیں ان کی طرف دیکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. کب تک دیکھیں گے؟ اس طرح چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، یہ ٹیڑھ پہ نکلنے نہیں ہیں. اصولی سیاست کریں، لیکن کیا کریں، سیاست ہے، سیاستدان تو پھر اپنا جو ہے وہ شارٹ کٹ ہی ڈھونڈتا ہے،
اور شارٹ کٹوں نے ہمیں مروایا ہوا ہے. تو سر علی میٹھا صاحب کو لگ رہا ہے کہ باجوہ صاحب کے ساتھ جو ہے مسلم لیگ نون کی محبتیں عروج کے اوپر ہیں, اور مریم صاحبہ کی جو ان کو جو لگ رہا ہے, جو ان کو شک ہے, وہ مریم صاحبہ کی اگر پریس کانفرنس کا بغور جائزہ لیں تو لگتا ہے کہ واقعی سر علی میٹھا صاحب کو ایمی ہیولے نہیں پڑ رہے, یا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی خبر بریک کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے تلاش کیا ہو کہ تجزیے کی صورت میں بریک جو خبر ہے وہ اس کا ایک تھوڑا سا حوالہ دے دیں. تو باقی اللہ تعالیٰ سر علی میٹھا صاحب کی بھی خیر رکھے, اور مریم صاحبہ کی بھی, اور مسلم لیگ نون کی بھی, اور عمران خان صاحب کی بھی. یہ ہیں تو کاروبار زندگی چل رہا ہے حضور. تو پتہ نہیں کس کس کا اور چلنا ہے اور کیا کیا چلنا ہے. قصہ مختصر کہ مسلم لیگ نون اور خصوصاً مریم نواز صاحبہ کے لب و لہجے میں جو وہ ایک کیا ہوتا تھا جی, بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا, یا کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی گھن گرج ہوتی تھی, وہ عمومی گھن گرج ہوتی تھی, وہ اداروں سے متعلق ہوتی تھی. لیکن مریم نواز صاحبہ پتہ نہیں کیوں, شاید کوئی نہ کوئی, میرا مطلب ہے کسی امید کی کے چکر میں وہ, یا کسی امید پر وہ جو ہیں وہ اب اس گن گھرج جو ہے وہ جو ان کی سب کے لیے ہوتی تھی وہ انہوں نے مخصوص کر دی ہے صرف اور صرف ثاقب نثار صاحب اور صرف جنرل فیض کے لیے. باقی اس نئی پالیسی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آنے والا وقت بتائے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.